बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। बड़ी शफाफ सड़क थी जिसके दोनों तरफ लगी स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी से सामने सड़क पर दिखाई देने वाली हर चीज बड़ी वाज़ेह नजर आ रही थी। ये रात के तकरीबन 10 बजे का वक्त होगा। एक नीले रंग की वैगन जिसमें उस वक्त 7 अफराद, जिनमें 2 लेडीज और एक मर्द, 3 बच्चे और एक छोटी सी बच्ची शामिल थी। वैगन सड़क पर 85 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से फराटे भरती मशरक की जानिब बढ़ती जा रही थी। गाड़ी में हल्का हल्का म्यूजिक चल रहा था और मर्द के साथ वाली सीट पर बैठी एक खूबसूरत और दरमियानी उम्र की औरत हाथ में कोक की डिस्पोजेबल बोतल थामे बड़ी नहूसत से आहिस्ता आहिस्ता घूंट बढ़ रही थी। पिछली सीट पर एक और औरत जिसकी उम्र तकरीबन 45 के लगभग जरूर होगी, वो बैठी थी और उसके साथ एक बच्चा और एक बच्ची बैठे थे और उनकी पिछली सीटों पर 2 बच्चे बैठे मोबाइल पे गेम खेलने में मसरूफ थे। गाड़ी की रफ्तार से बखूबी अंदाजा हो रहा था कि उसके मुसाफिरों को अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचने की बहुत जल्दी है। जिस रफ्तार से वो आगे बढ़े चले जा रहे थे उससे किसी नाखुशगवार हादसे का अंदेशा था। लेकिन गाड़ी का स्टीयरिंग जिन हाथों में था उससे अंदाजा होता था कि ड्राइव करने वाला ड्राइविंग में बला का तजुर्बे रखता है। इसलिए गाड़ी बगैर डगमगाए सीधी सड़क पर फराटे बढ़ती जा रही थी। मेरे ख्याल में हमें रात 12 बजे के करीब शाम नगर पहुंच जाना चाहिए। मर्द की आवाज गाड़ी में गूंजी। जी मुझे भी यही लगता है, क्योंकि पिछली बार जब हम घर से निकले थे तो उस वक्त हमारी गाड़ी की स्पीड 60 किलोमीटर थी और हमें 3 घंटे लगे थे। लेकिन अब जब हम 85 की स्पीड से जा रहे हैं तो उम्मीद है 1 घंटा पहले ही शाम नगर पहुंच जाएंगे और रस्म से आधा घंटा पहले ही पहुंच जाएंगे। साथ बैठी उस खूबसूरत औरत ने कोक सिप करते हुए जवाबन कहा। लेकिन भाईजान, मैं आपसे यही कहूंगी कि आप गाड़ी को ज्यादा तेज न चलाएं क्योंकि मुझे डर लग रहा है। पीछे बैठी दूसरी औरत ने लुकमा दिया। वो चेहरे से हकीकत में डरपोक लग रही थी। उसकी बात सुनकर सामने बैठे दोनों मर्द और औरत जोर से हंसे। वो उसकी बुज़दिली और खौफ से महफूज हो रहे थे। सना, तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे मैं पहली बार इतनी स्पीड से ड्राइव कर रहा हूँ। आप मेरे साथ बहुत कम सफर करते हो, इसलिए मुझे इतनी स्पीड से गाड़ी चलाते देखकर घबरा रहे हो। मर्द ने सामने देखते हुए कहा। इससे पहले कि पीछे से कोई जवाब मौसूल होता, उसने अचानक जोर से ब्रेक लगाए और गाड़ी उलटते उलटते बची। उफ मेरे खुदाया, ये क्या चीज थी जो अचानक सड़क के दाएं तरफ से लुढ़कती हुई ऐन इनकी गाड़ी के सामने एक फुटबॉल की तरह उछली और सड़क के दूसरी जानिब चली गई। अगर वो बरवक्त ब्रेक न दबाता तो शायद वो अजीब चीज उनके विंड स्क्रीन से टकरा जाती। अचानक ब्रेक लगने और गाड़ी के डगमगाते ही साथ वो औरत और पीछे के तमाम अफराद खौफजदा होकर चीखने चिल्लाने लगे और खुद मर्द की हालत भी बहुत पतली हो रही थी क्योंकि वो भी इस अचानक अफताब से घबरा गया था। अगर वो ड्राइविंग में मुहारत न रखता होता तो उस वक्त वो सड़क के किनारे जख्मी हालत में पड़े एम्बुलेंस का इंतजार कर रहे होते। लेकिन इस वक्त उसकी महारत ने इस समेत इसकी फैमिली के तमाम अफराद को महफूज रखा था। गाड़ी एक जानिब खड़ी करके और तमाम अफराद की खैरियत दरियाफ्त करके वो अपनी साइड का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। उसकी फैमिली ने उसे ऐसा करने से रोका, लेकिन वो इंसानी तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर बाहर निकल चुका था। उसका रुख उस जानिब था जिस तरफ वो अजीब चीज लुढ़कती हुई गई थी। उसके घर के अफराद गाड़ी में बैठे आंखें फाड़े उसे देख रहे थे। दूसरे लम्हे वो मर्द बड़ी तेजी से भागा, गाड़ी की जानिब लिपका। उसके चेहरे से ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने सुरंज से उसके चेहरे का तमाम खून खींच लिया हो। उसकी आंखें फटी फटी स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में गाड़ी के अंदर से साफ दिखाई दे रही थी। गाड़ी के नजदीक पहुंचते ही दूसरे लम्हे उसने जल्दी से दरवाजा खोला और तेजी से गाड़ी स्टार्ट करके उसे आगे बढ़ा दिया। लेकिन अभी वो 1 फरलांग ही गए होंगे कि सामने सड़क पे एक इंसानी जिस्म उछलता हुआ नमूदार हुआ जो सर से महरूम था और उसकी गर्दन से खून फवारे की तरह निकल रहा था। उसे इस तरह उछलते देखकर तारी कबीले की याद ताजा हो गई, जब वो लोगों पे जुल्म ढाने के नित नए तरीके ढूंढते रहते थे और उन्हें अजियत देकर खुश होते थे।
ان کے قبیلے میں ایک ایسا دل دہلا دینے والا کھیل یہ بھی تھا کہ وہ مجرموں کو سزا کے طور پر ایک ایسے انسانیت سوز اور گھناؤنے کھیل کو اپنے تئیں سر انجام دیتے کہ جسے دیکھ کر انسانیت بھی شرما جائے۔ ان کے مطابق وہ زندہ انسانوں کا سر گردن سے تھوڑا اوپر تک کاٹ ڈالتے اور پھر جب خون کا فوارہ ان کی گردنوں سے پھوٹ پڑتا تو وہ فوراً کی گردنوں پر لوہے کی توا نما پلیٹس خوب گرم کر کے رکھتے جو انسانی جسم کی کھال کے ساتھ یوں چپک جاتی جیسے کسی نے لوہے کے ساتھ مقناطیس چپکا دیا ہو۔ ایسا کرنے سے جسم سے نکلنے والا خون باہر نکلنے کی کوشش کرتا، لیکن رکاوٹ ہونے کی وجہ سے انسانی جسم کے اندر دوبارہ لوٹ کر ایک انتشار پیدا کر دیتا، اور اس ساری کارروائی میں وہ انسانی جسم یوں پھیلتے جیسے رقص کر رہے ہوں، موت کا رقص، انتہائی دل دہلا دینے والا رقص۔ بہرحال اس طرح کے ہزاروں قصے ہماری تاریخی کتابوں میں ملیں گے، جنہیں پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں ایک سے ایک بڑھ کر ایک ظالم اور خونخوار انسان پیدا ہونے کے بعد دوبارہ مٹی میں مل گئے۔ اس وقت جو صورتحال ان کے سامنے تھی وہ بھی خوفزدہ کر دینے والی حقیقت تھی، جسے دیکھ کر اچھا بھلا انسان بھی خوف سے چیخنے لگتا۔ رات کا وقت تھا، شام نگر کی طرف جانے والی اس سڑک پر اتنا رش نہیں ہوتا تھا کیونکہ اس علاقے میں زیادہ تر لوگوں کے پاس اپنی سواری نہیں تھی۔ وہ لوگ زیادہ تر بسوں میں سفر کرتے اور اس علاقے میں آنے والی اور جانے والی بس اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق اپنا سفر پورا کر کے اپنی منزل مقصود پر آرام کر رہی تھی، اس لیے راوی چین ہی چین لکھتا تھا۔ اور اس سنسان سڑک پہ اس وقت وہ واحد گاڑی مالکان تھے اور ان کے سامنے زندہ حالت میں ایک انسانی جسم اچھل اچھل کر سڑک کے بیچ رقص کر رہا تھا۔ یہ ایک اور مصیبت دیکھ کر گاڑی کے اندر بیٹھے لوگ خوف سے چیخنے لگے، لیکن مرد نے ان کے چیخنے کی پرواہ کیے بغیر جلدی سے گاڑی کو اس جسم کے نزدیک پہنچ کر ایک سائیڈ سے نکالنے کی کوشش کی، اور دوسرے لمحے ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا۔ اگر ایک لمحے کی بھی دیر ہوتی تو شاید وہ دائیں طرف سے نمودار ہونے والے اس انسان سے ٹکرا جاتا جو اچانک اچھل کر سڑک پر آیا تھا۔ اس کے چہرے پر خرگوش کی شکل کا ایک ماسک چڑھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں لمبے دستے والی ایک کلہاڑی تھی۔ اب ساری گیم اس کی سمجھ میں آ گئی تھی، اس اچھلتے جسم کا قاتل یہی ماسک پہنے شخص تھا۔ وہ بے گناہ کون تھا؟ اس شخص نے اسے کیوں قتل کیا؟ رات کے اس وقت وہ بے گناہ شخص یہاں سڑک کی دوسری طرف کیا کر رہا تھا؟ یہ ماسک پہنے شخص کون ہے؟ یہ سب سوالات کے جوابات کسی کے پاس نہیں تھے، اور نہ ہی وہ یہ جاننا چاہتے تھے، کیونکہ اس وقت جن حالات میں وہ سب پھنسے ہوئے تھے اس سے جان چھوٹ جائے یہی غنیمت تھی۔ اس شخص کے اچانک سامنے آتے ہی گاڑی ایک زوردار ٹکر کے ساتھ اس کے ساتھ ٹکرائی، جس سے وہ شخص جھٹکا لگتے ہی دور جا گرا۔ کلہاڑی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر سڑک پہ ہی گری، اور دوسرا لمحہ ان سب پر بہت بھاری تھا، کیونکہ اتنی زوردار ٹکر لگنے کے باوجود وہ ماسک پہنے شخص یوں اچھل کر دوبارہ کھڑا ہوا جیسے اسے کسی گاڑی نے نہیں بلکہ کسی نے ہاتھ سے ہلکا سا دھکا دے دیا ہو۔ گاڑی کی ٹکر لگتے ہی مرد نے جلدی سے گاڑی ایک سائیڈ پہ روکی، ورنہ بے قابو ہونے سے وہ الٹ بھی سکتی تھی۔ وہ گاڑی کے اندر سے اس گرتے شخص کو خوفزدہ نظروں سے دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک اس کے دوبارہ اٹھ کر ان کی گاڑی کی طرف بڑھتے دیکھ کر جیسے انہیں ہوش آیا، اور مرد نے جلدی سے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ لیکن اس بار وہ اپنے ہوش میں تھا۔ اس نے دوبارہ گاڑی اس سامنے والے شخص پہ چڑھائی۔ گاڑی ایک بار پھر اس کے جسم سے ٹکرائی، لیکن اس پر انہوں نے اس کا انجام دیکھنے کی بجائے گاڑی بڑی تیزی سے آگے بڑھا دی۔ بیک میرر میں انہیں وہ شخص سڑک پہ لیٹا دکھائی دیا، ایسے لگتا تھا جیسے اس بار اسے زیادہ چوٹ لگی تھی، شاید اسی لیے وہ دوبارہ اٹھتا دکھائی نہیں دیا۔ اس ساری صورتحال میں رات کے 11:30 بج چکے تھے۔ وہ کافی لیٹ ہو گئے تھے، ورنہ اس وقت وہ شام نگر کے نزدیک پہنچ چکے ہوتے۔ گاڑی تیزی سے فراٹے بڑھتی سڑک پہ دوڑتی جا رہی تھی، اور پھر جلدی وہ مین سڑک سے دائیں طرف بنی ایک اور میٹل سڑک پر مڑ گئے۔ یہ چھوٹی سڑک جو تقریباً 12 فٹ چوڑی ہوگی سیدھی شام نگر کے اندر جا کر ختم ہوتی تھی۔ صبح اور شام کے وقت اسی سڑک پہ سفر کر کے بس میں مین سڑک پہ پہنچتی جو سیدھی شہر کی جانب جاتی تھی۔ اس وقت گاڑی میں جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا مرد تھا اس کا نام منظور احمد تھا، جس کا شہر میں ایک برتن بنانے والا چھوٹا سا کارخانہ تھا جس میں 25 تا 30 افراد ملازم تھے۔ اس کے ساتھ اس کی فیملی کے افراد کے ساتھ ساتھ اس کی بہن بھی اس وقت گاڑی میں موجود تھی۔ وہ لوگ چونکہ پہلے شام نگر میں رہتے تھے، لیکن تعلیم حاصل کرنے کے بعد منظور احمد شہر میں ہی اپنا ایک بزنس اسٹیبلش کر چکا تھا، لیکن آسودہ زندگی گزارنے کے باوجود اپنے علاقے کے لوگوں سے ملنے جلنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں گواتا تھا۔
اس لیے اس بار بھی جب اسے شام نگر سے ایک دوست کے بیٹے کی شادی کا دعوت نامہ موصول ہوا تو وہ اپنی تمام مصروفیات بالائے طاق رکھ کر شادی میں شریک ہونے کے لیے نکل پڑا تھا۔ دن بھر کام کاج نپٹا کر انہوں نے رات کو سفر کرنا زیادہ مناسب سمجھا تاکہ موسم بھی ٹھیک ہوگا اور وہ سکون سے شام نگر پہنچ جائیں گے۔ لیکن اس وقت جن حالات سے ان کا سامنا ہو چکا تھا اس سے وہ سب زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے اور جلد از جلد شام نگر پہنچ جانا چاہتے تھے۔ بڑوں کو فکر مند اور گھبراہٹ میں دیکھ کر بچے بھی خوفزدہ نظروں سے گاڑی کے باہر جھانکنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ انہیں ہر لمحے یوں لگتا جیسے کوئی ان کی گاڑی کے سامنے آئے گا یا چلتی گاڑی کا شیشہ توڑ کر ان کی گردنوں کو دبوچ لے گا۔ اسی خوف کی کیفیت میں وہ سفر کرنے پر مجبور تھے۔ یہ چھوٹی سی سڑک تقریباً 40 کلومیٹر طویل تھی اور ابھی انہیں مزید سفر کرنا تھا۔ سڑک کے دونوں طرف گھنے درخت تھے جن کی دوسری طرف کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور ہر گزرتا لمحہ ان پہ یہ خوف طاری کر رہا تھا جیسے اچانک درختوں کے اندر سے کوئی اور بلا اچھل کر ان کے سامنے نمودار ہو جائے گی۔ گاڑی میں ہر کوئی خاموش تھا اور خوفزدہ نظروں سے باہر تک رہا تھا۔ پیچھے بیٹھی عورت منہ میں کچھ پڑھنے میں مصروف تھی، غالباً وہ دعائیں پڑھنے میں مصروف تھی اور پھر ان کا خوف ان سب پہ غالب آیا۔ ایک بن ماس کی شکل اور جسامت میں جس کے تمام جسم پہ سیاہ گھنے بال تھے گاڑی کی روشنی سڑک پہ ٹہل رہا تھا۔ اس کے ٹہلنے کا انداز ایسے تھا جیسے کوئی اپنے گھر کے باغیچے میں چہل قدمی کر رہا ہو۔ اس کا فاصلہ بمشکل 50-60 فٹ کا ہوگا، لیکن گاڑی کی روشنی میں اس کے خد و خال صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سڑک چھوٹی ہونے کی وجہ سے کیا کریں۔ ظاہر ہے دونوں طرف گھنے درخت تھے اور یہ بلا بھی شاید انہی درختوں کے اندر کہیں رہتی ہوگی جو اس وقت عین ان کے سامنے موجود تھی۔ اسے سامنے دیکھ کر ان سب کی خوف سے چیخیں نکلی۔ خود منظور احمد بھی گھبرا گیا۔ وہ چونکہ اسی علاقے میں رہ چکا تھا لیکن اس طرح کے بھیانک واقعات اس نے پہلے نہیں دیکھے تھے۔ ہو سکتا ہے شام نگر کے باسیوں شاید ایسی چیزوں کا واسطہ پڑ چکا ہو، لیکن وہ شام نگر پہنچے انہیں معلوم ہوتا ابھی تو وہ ان مسائل میں الجھے ہوئے تھے اور اپنی جان بچنے کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ وہ بن ماسنما انسان گاڑی کی روشنی دیکھ کر دانت نکالے گرا رہا تھا۔ اف میرے خدایا، رات کی اس پر اسرار سناٹے میں ایک سنسان سڑک پر اپنی فیملی کے ساتھ موجود ہونے کا احساس اور سامنے غیر مرئی مخلوق کا زندہ حالت میں موجود ہونا ایک اچھے بھلے انسان کے جسم میں خون جما دینے کے لیے کافی تھا۔ بچوں نے چیخ چیخ کر گاڑی میں ایک شور برپا کر رکھا تھا۔ پیچھے بیٹھی عورت انہیں چپ کروانے کی بھرپور کوشش میں تھی، لیکن جیسے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی چیخنے پر مجبور تھے۔ خود اس عورت کی اپنی حالت پتلی ہو رہی تھی۔ مزدور احمد گاڑی میں لگے بیک میرر میں اپنے پیچھے نظریں جمائے یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ شاید کوئی اور گاڑی بھی ان کے پیچھے آ رہی ہو تو شاید مدد مل جائے، لیکن یہ اس کی صرف خام خیالی تھی کیونکہ میلوں تک کسی گاڑی کی کوئی ہیڈ لائٹس وغیرہ کا نام و نشان نہیں تھا۔ اور دوسرے لمحے اس نے سر جھٹکتے ہوئے رکی گاڑی کو فل سپیڈ سے اسی بلا کی جانب بڑھایا۔ اس نے ایکسیلیٹر پہ پاؤں کا دباؤ بڑھاتے ہوئے چوتھا گیئر لگایا، سیدھا اس سامنے آنے والی بلا کی جانب دیکھتے ہوئے گاڑی اس پہ چڑھا دی۔ بلا شاید اس سلوک کی توقع بالکل نہیں رکھتی تھی اور ابھی تک سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی اپنے دانت کچکچا رہی تھی۔ گاڑی کو کسی بپڑی ہوئی عفرت کی طرح اپنے نزدیک بڑھتا دیکھ کر اس سے پہلے کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کرتی، گاڑی کسی بپڑے ہوئے وحشی سانڈ کی طرح اس سے ٹکراتی ہوئی فراٹے برتی آگے نکل گئی۔ وہ عفریت گاڑی کی زوردار ٹکر سے اچھل کر سڑک کی بائیں جانب گری اور لڑکتی ہوئی اندر درختوں میں کہیں غائب ہو گئی۔ وہ لوگ اس کے انجام کو دیکھنے کی بجائے گاڑی میں خوف سے سمٹے اور خود کے زندہ بچ جانے پر شکر ادا کرتے آگے بڑھتے چلے گئے۔ منظور احمد کی حاضر دماغی کام آئی، ورنہ شاید وہ عفریت ان میں سے کسی کو نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو چکی ہوتی۔ رات مزید گہری ہوتی چلی جا رہی تھی لیکن ابھی ان کا سفر باقی تھا۔ انہیں ہر لمحے یہی محسوس ہونے لگا جیسے ابھی درختوں کے دونوں طرف سے کوئی نہ کوئی مصیبت وارد ہو جائے گی۔ ان پہ اس قدر خوف طاری ہو چکا تھا کہ انہیں درخت بھی دیووں کی مانند لگ رہے تھے کہ جیسے ان کے نزدیک پہنچتے ہی ان پر جھپٹ پڑیں گے۔ ان کے محتاط اندازے کے مطابق ابھی انہیں مزید 20 کلومیٹر کا سفر طے کرنا تھا، لیکن یہ 20 کلومیٹر انہیں 2000 کلومیٹر کے برابر محسوس ہو رہے تھے، کیونکہ جس طرح کے حالات پیش آ رہے تھے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ ان پہ گزرنے والا ہر پل ایک نئی مصیبت لے کر آ رہا تھا۔ گاڑی میں ایک گمبھیر خاموشی طاری تھی۔ ہر شخص اپنے اپنے دل میں قرآنی آیات کا ورد کر رہا تھا، اس مصیبت زدہ سفر کے ختم ہونے کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ منظور احمد اب محتاط ہو گیا تھا اور سڑک کے سامنے نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ دائیں بائیں بھی دیکھتا جا رہا تھا۔
وہ اگر اکیلا ہوتا تو شاید اتنا فکر مند نہ ہوتا، لیکن اس وقت اس کے ساتھ پوری فیملی تھی اور وہ انہیں کسی قسم کی مصیبت سے دوچار کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پیٹرول ٹینک فل کروایا تھا، اس لیے اس طرف سے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ چھوٹی سڑک پہ گاڑی کی رفتار تیز کرنے پر کوئی ڈر نہیں تھا، کیونکہ یہ ایک میٹل سڑک تھی۔ دوسرا، رات کے وقت دور دور تک کسی اور گاڑی کا نام و نشان نہیں تھا، اس لیے وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ ابھی انہوں نے 6-7 کلومیٹر تک فاصلہ مزید طے کیا ہوگا کہ اچانک ان کی گاڑی کی بریکیں چیختی ہوئی سڑک پہ رکتے رکتے بھی 25-30 فٹ تک گھستی چلی گئی۔ اچانک بریک لگانے سے سڑک پہ ٹائروں کے نشان پڑے اور ربڑ کے جلنے کی بدبو گاڑی کے آس پاس پھیل گئی۔ منظور احمد آنکھیں پاڑے غور سے بیک میرر میں دیکھ رہا تھا۔ گاڑی کے تقریباً 20 فٹ کے فاصلے پر ایک شخص پڑا دکھائی دیا۔ اس کا سفید لباس خون میں لت پت تھا اور وہ یوں ٹیرے میرے انداز میں سڑک پہ پڑا تھا جیسے کسی نے گیلا تولیہ نچوڑ کر رسی پہ ڈال دیا ہو۔ یا اللہ، یہ کون تھا؟ اس وقت رات کے اندھیرے میں اچانک سڑک پر کیسے نکل آیا؟ کہیں حقیقت میں تو انہوں نے اپنے علاقے کے کسی مسافر کو مار تو نہیں دیا؟ ہو سکتا ہے یہ شخص یہیں آس پاس کے کسی اور علاقے کا ہو اور کسی مصیبت میں گرفتار ہو۔ یہ سب سوالات ان سب کے ذہنوں میں بجلی کی طرح گونج رہے تھے اور وہ سب بے بسی سے گاڑی میں بیٹھے اپنے ہونٹ چبا رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کیا اسے اسی طرح اس حالت میں سڑک کے درمیان چھوڑ کر فرار ہو جائے؟ ہو سکتا ہے وہ زندہ ہو اور اگر کسی طبی امداد مل جائے تو شاید اس بے گناہ کی جان بچ جائے۔ یہ سب کچھ منظور احمد کے دماغ میں گڈمٹ ہو رہا تھا۔ کیا کریں؟ گاڑی سے اتر کر جا کر دیکھوں؟ منظور احمد کی آواز گونجی اور وہ سب یوں اچھل پڑے جیسے گاڑی میں کوئی بم پھٹ پڑا ہو، کیونکہ وہ سب خوف سے آنکھیں پھاڑے گاڑی کے پیچھے سڑک پہ خون میں لت پت اس شخص کو دیکھنے میں مصروف تھے۔ نہیں نہیں، جلدی سے نکل چلو، پتہ نہیں یہ حقیقت میں کوئی انسان ہے بھی یا اس بیس میں کوئی اور چڑیل۔ ساتھ بیٹھی اس کی بیوی نے جواب دیا۔ اس کی آواز میں لرزش تھی، شاید وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ بچے سہمے سہمے اپنے ساتھ بیٹھی اس عورت سے چمٹے ہوئے تھے۔ انہیں شاید پوری طرح حقیقت سے آشنائی نہ تھی، اس لیے وہ صرف خوف سے سمٹے بیٹھے تھے۔ منظور احمد نے کچھ دیر تک سوچا، پھر سر ہلاتے ہوئے تیزی سے گاڑی آگے بڑھائی۔ وہ کوئی اور رسک نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن اسے اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ رات کے اس وقت اس سنسان سڑک پر ان عجیب و غریب حالات میں ایک پیدل شخص زندہ کیسے بچ سکتا ہے۔ اس لیے خو نہ ہو یہ کوئی چڑیل ہو سکتی تھی، اس لیے اس نے اپنی بیوی کے مشورے پہ عمل کرتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ ابھی بھی مزید 10 کلومیٹر تک کا فاصلہ طے کرنا باقی تھا۔ وہ سب دل ہی دل میں خیر خیریت سے شام نگر پہنچنے کی دعائیں کر رہے تھے۔ ابھی انہوں نے بمشکل 2 کلومیٹر تک فاصلہ طے کیا ہوگا کہ انہیں دور سڑک کے دائیں جانب گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں ایک عورت سفید لباس میں چلتی دکھائی دی۔ وہ یوں مزے سے دائیں جانب درختوں کے نیچے چل رہی تھی جیسے کسی بائیں باغ میں چہل قدمی کر رہی ہو۔ اس کے کھلے بال ہوا میں ہونے کے باوجود دائیں بائیں اڑ رہے تھے۔ سوچنے کی یہ بات تھی کہ موسم میں کس قدر خنکی تھی، لیکن ہوا کا نام و نشان نہیں تھا۔ پھر اس کے بال ہوا میں کیسے اڑ رہے تھے؟ جیسے جیسے وہ اس کے نزدیک پہنچ رہے تھے اس کے خد و خال واضح ہوتے جا رہے تھے۔ اس کے جسم پر سفید لباس تھا اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے پاؤں الٹے تھے، لیکن اس وقت جو عورت ان کے سامنے موجود تھی وہ اپنے سیدھے پاؤں سے چل رہی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ ماڈرن بلا ہو۔ یہ مسحقہ ہے خیال منظور احمد کے دل میں اس نازک صورتحال میں بھی آیا اور وہ اپنی سوچ پہ پہلی بار ہنس پڑا۔ اس کے ساتھ بیٹھی اس کی بیوی اس کے ہنسنے پر اسے یوں تکنے لگی جیسے اس کی دماغی حالت سے مشکوک ہو گئی ہو۔ اسے کچھ شک ہونے لگا کہ ان پیدر پہ نامناسب خالات کا اثر کہیں اس کے شوہر کے دماغ پر نہ گیا ہو، لیکن دوسرے لمحے اسے اپنا یہ خیال بدلنا پڑا، کیونکہ منظور احمد نے ان سب کو اس لڑکی کی جانب اشارہ کر کے اصل بات بتائی جس پر اسے ہنسی آئی۔ اب وہ سب دور نظر آنے والی اس لڑکی کی جانب دیکھ رہے تھے۔ منظور احمد نے اس لڑکی سے فاصلہ رکھتے ہوئے گاڑی کی رفتار کم کی، پھر بھی آہستہ آہستہ گاڑی اس لڑکی کے درمیان کا فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ سمجھ سے بالا تر تھا کہ آیا وہ لڑکی کھڑی تھی یا چل رہی تھی، کیونکہ گاڑی اس کے نزدیک ہو رہی تھی اور وہ لڑکی چلتی نظر آنے کے باوجود آگے کیوں نہ جا رہی تھی۔ جب ان کی اور لڑکی کے درمیان فاصلہ تقریباً 15 فٹ کے قریب رہ گیا تو لڑکی نے اچانک اپنا چہرہ گاڑی کی طرف گھمایا۔ اف خدایا، اس لڑکی کی آنکھیں بے نور تھی۔ اس کی آنکھوں کی سیاہ پتلوں کی جگہ سفید آنکھیں انہیں ایسے گھور رہی تھی جیسے وہ ان سب کو گاڑی میں بیٹھے ہونے کے باوجود بہت اچھی طرح تک رہی ہو۔ اس کے بال ہوا میں زیادہ اڑنے لگے اور پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں اوپر اٹھایا جیسے تصور میں کسی کی گردن دبوچ رہی ہو۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کے لمبے ناخن 6-6 انچ کے ضرور ہوں گے اور 1-1 انچ کے قریب مڑے ہوئے تھے اور یوں اوپر اٹھے ہوئے تھے
جیسے وہ ابھی اچھل کر ان میں سے کسی کی گردن دبوس لگی۔ وہ سب جو بڑی متجسس نظروں سے اسے دیکھنے میں مصروف تھے، یوں اچانک پلٹ کر اس کے چہرے کو دیکھا تو ان سب کے منہ سے خوف کے مارے چیخیں نکل گئی، اور منظور احمد خود بہت خوفزدہ ہو گیا تھا، اور سٹیئرنگ اس کے ہاتھ سے چھوٹا بچا، ورنہ گاڑی دائیں طرف درختوں سے ٹکرا جاتی۔ اس نے گاڑی کو کنٹرول کرتے ہوئے اپنے ہاتھ پہ قابو پاتے ہوئے جلدی سے گیئر بدلا، گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے اسے اس لڑکی سے ٹکرانے کی بجائے آگے بڑھایا۔ وہ یہاں زیادہ دیر رکنا نہیں چاہتا تھا، لڑکی شاید اسی صورتحال کے لیے تیار نہ تھی، اور اچھل کر ایک جانب جھکی، اور دوسرے لمحے گاڑی شائن کی آواز سے اس کے نزدیک سے نکل گئی۔ انہوں نے جب بیک میرر میں دیکھا تو وہ انہی کی طرف دیکھ کر غصے سے تلملا رہی تھی۔ ظاہر ہے اپنے شکار کو یوں ہاتھ سے نکلتا دیکھ کر شکاری کب چین سے بیٹھتا ہے، اور پھر چند ہی لمحوں میں وہ اس سے کافی دور نکل آئے۔ منظور احمد نے گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی، اور پھر کچھ منٹوں کے بعد انہیں شام نگر کے مکانات نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر ان سب کے سینوں سے یوں ہوا خارج ہوئی جیسے کسی غبارے کے منہ سے اچانک دھاگا کھولنے کے بعد ہوتی ہے۔ چھوٹی سڑک سیدھی شام نگر کے اندر جاتی تھی، اس لیے انہیں پریشانی نہیں تھی، اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ سڑک سے اتر کر اس گلی میں داخل ہوئے جہاں شادی والے گھر میں ان کا بڑی بے چینی سے انتظار ہو رہا تھا۔ اگر قسمت ان کا ساتھ نہ دیتی تو شاید اس وقت وہ سب خوشی کے گیتوں کی جگہ ایک صفے ماتم بچھوانے کا سبب بنے ہوتے۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔